अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का वीडियो भी बहुत शानदार होने वाला है। एक बहुत पहले पैगंबर आए थे कौम समूद। तो चलिए आज उनका वाकया सुनते हैं और देखते हैं। कौम समूद तारीख की ऐसी कौम थी जिसको खुदा ने ऊंटनी जैसी नेमत से नवाजा था। ये ऊंटनी दुनिया की सबसे बड़ी ऊंटनी थी। इन्होंने इस ऊंटनी को कत्ल क्यों किया और आसमान से वहशतनाक आवाजें क्यों बुलंद हुई? इस कौम का क्या अंजाम हुआ? आज हम आपको कुरान मजीद की आयात और रिवायात की रोशनी में कौम समूद के बारे में सारी मालूमात देंगे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के अरसे दराज के बाद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम कौम समूद पर मबऊस बेरिसालत हुए। ये कौम समूद बिन आबिर बिन इरम बिन साम बिन नूह की औलाद से थी और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाइयों पर मुश्तमिल थी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम को आद उला और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम समूद को आद सानी कहते हैं। आद और समूद चचाजाद भाई थे। जिस वक्त आद उला पर आजाब नाजिल हुआ था उस वक्त आद सानी यानी कौम समूद बेमकाम हिजर में मुकीम थी, जो हिजाज और बलाद शाम के दरमियान वाक़या है। जब कौम आद बिल्कुल तबाह व बर्बाद हो गई और उनकी सारी जमीन खाली हो गई तो कौम समूद ने उस पर कब्जा करके उसे आबाद किया। कौम समूद के लोगों की उम्रें 600 साल और ज्यादा से ज्यादा 1000 साल की होती थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम 16 साल की उम्र में मबऊस बेरिसालत होने के बाद से 120 साल तक उनमें तबलीग करते रहे, लेकिन उन्हें इस मकसद में कोई खास कामयाबी नहीं मिली और चंद अफराद के अलावा कोई ईमान न लाया। कौम समूद बहुत सरकश थी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम जब इनकी सरकशी से आजिज आ गए तो इन्होंने कहा, मैं तुमसे आजिज आ चुका हूँ और अब तबलीग का आखिरी फैसला चाहता हूँ। तो कौम समूद ने कहा, अगर तुम अपनी तबलीग पर डटे हुए हो तो ईद के दिन हमारी ईदगाह आकर हमें कोई मौजज़ा दिखाकर अपनी नबूवत से मुतमईन कीजिएगा। बिलाखिर ईद के दिन सब जमा हो गए। इन लोगों के सरदार जुंदु बिन उमर बिन जवास ने अपने 70 साथियों के साथ मशवरा करने के बाद कहा, ऐ साले, अगर तुम इस बहुत बड़े पत्थर से जिसका नाम काइबा है ऐसी ऊंटनी पैदा कर दो जो सुर्ख रंग की हो और उसकी पेशानी सियाह हो, बदन पर बड़े बड़े बाल हो, 10 माह की गाभिन हो और कम से कम 1 मील लंबी, और ये के पैदा होते ही बच्चा दे और इसमें इतना दूध हो कि हम सब उससे सीर हो सकें, और इससे जो बच्चा पैदा हो वो बिल्कुल माँ जैसा हो, तब हम तुम्हारी तस्दीक करेंगे और तुम पर ईमान लाएंगे, और अगर तुम हमारी ये शर्त पूरी न कर सके तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अच्छा, अच्छी तरह वादा करो कि अगर तुम्हारे कहने के मुताबिक ऊंटनी पैदा हो गई तो तुम जरूर ईमान लाओगे। अगरचे तुमने जो बात कही है हमारे लिए बहुत दुश्वार है, लेकिन हमारे खुदा के नजदीक कुछ भी नहीं है। इन लोगों ने कहा कि हम जो वादा कर रहे हैं वो अटल है। उसके बाद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने खुदा से ऊंटनी पैदा होने की दरख्वास्त की कि इस पहाड़ के बतन से ऊंटनी पैदा फरमा दे। अभी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की दुआ के अल्फाज खत्म न हुए थे कि एक मर्तबा पहाड़ में थरथरी पैदा हुई और एक बहुत ही शिद्दत के साथ आवाज बरामद हुई। उसके बाद पत्थर शुगाफ्ता हुआ और ऊंटनी पहाड़ के बतन से बाहर निकल आई और फौरन घास चरने लगी, और लोग जो अपनी आंखों से इस अजीबो गरीब वाक़े को देख रहे थे सख्त हैरान हुए। इसके बाद इन्होंने कहा, ऐ सालेह, इस ऊंटनी के बतन में जो बच्चा है उसे अभी पैदा होना चाहिए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो भी अभी पैदा हो जाएगा। चुनांचे उसी वक्त बच्चा पैदा हो गया और पैदा होते ही अपनी माँ के गिर्द घूमने लगा। ये देखकर उनका सरदार जुंदु बिन उमर मोमिन हो गया और उसके साथ 70 में से 5 और ईमान लाए। सोलवी के बयान के मुताबिक इस मौजज़े को देखने के बाद तकरीबन तमाम कौम समूद के नुमाइंदे ईमान लाने पर आमादा हो गए थे, लेकिन जवाब बिन उमरो बिन लुबैद, अरबाब बिन सामर और जनाब ने मुजाहिमत की और कहा, ऐ कौम समूद, इसमें कोई हकीकत नहीं है। जो कुछ तुमने देखा है ये एक जादू है जो सालेह ने किया है। इन लोगों के इस किस्म के बयानात से कौम सालेह ईमान लाने से माजूर हो गई। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी की लंबाई 1 मील और चौड़ाई 120 गज थी। इससे कौम समूद के तमाम जानवर डरते थे। वो जब कुएं पर पानी पीने के लिए आती
آتی تو سارا پانی پی جاتی تھی، اس لیے لوگوں کو زحمت ہوتی، لہٰذا فیصلہ یہ ہوا کہ ایک دن کنویں سے یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن وہ لوگ انسان اور باقی حیوان پیئیں گے جو اس سرزمین پر آباد ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا رہا یہاں تک کہ 30 سال کی مدت گزر گئی۔ مؤرخین کا کہنا ہے کہ یہ اونٹنی جب اس کنویں پر آتی تھی جو ایک روایت کی بنا پر 20 قامت انسانی گہرا تھا، یعنی بے انتہا گہرا تھا، تو اس کا پانی منہ تک بھر جاتا تھا اور یہ اونٹنی سارے کا سارا پانی پی لیتی تھی۔ پھر وہ جتنا پانی پیتی تھی اتنا ہی دودھ دیا کرتی تھی، جس سے قوم سمود کے 7 قبیلے سیراب ہوا کرتے تھے اور اس سے مکھن نکالتے تھے اور مختلف قسم کی تجارتیں کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے بالوں سے دوسرے ممالک میں خرید و فروخت کرتے تھے، یہاں تک کہ کافی مال و دولت اسی اونٹنی کے ذریعے سے فراہم کر لیا۔ تاریخ سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے متعلق قوم سمود میں 2 قسم کے خیال والے لوگ پیدا ہو گئے تھے۔ ایک وہ لوگ جن کا شمار عوام میں تھا اور وہ اس اونٹنی سے فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی سنوار رہے تھے، اور ایک وہ لوگ تھے جو اس علاقے میں پہلے سے برسر اقتدار تھے اور مال و دولت کی فراوانی انہیں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے فائدہ اٹھانے کی طرف متوجہ نہ ہونے دیتی تھی، اور وہ اس کے وجود کو برداشت کرنے کو تیار نہ تھے۔ انہیں یہ خیال تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے جو فائدے عوام حاصل کر رہے ہیں، انہی فوائد کی وجہ سے وہ ہمارے اقتدار کو اس طرح تسلیم نہیں کرتے جس طرح کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ برسر اقتدار طبقے کو پریشانی یہ بھی تھی کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی وجہ سے ان کے تمام جانور آبادی سے جنگل کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ وہ سب اس سے خوف کھاتے تھے، اور ایسا بھی ہوا کہ بہت سے جانور ڈر کے مارے مر گئے۔ اس علاقے میں ایک عورت برسر اقتدار تھی جس کا نام غنیزہ بنت غنم بن مخلدہ تھا، اور اس کی ایک سہیلی تھی جس کا نام صدوق تھا۔ ان دونوں کا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے پر اتفاق ہو گیا۔ اسی دوران حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو باخبر کیا کہ اسی مہینے میں ایک شخص پیدا ہوگا جو اونٹنی کو قتل کر دے گا۔ اس خبر سے عوام بہت پریشان ہو گئی، کیونکہ حضرت صالح علیہ السلام نے اس کے انجام میں نزول عذاب کا بھی حوالہ دیا تھا۔ ان لوگوں کو ایک تو عذاب سے خوف تھا اور دوسرا یہ بھی پریشانی تھی کہ اگر اونٹنی قتل ہو گئی تو جو فائدے ہم اس سے حاصل کر رہے تھے وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ چنانچہ اسی مہینے میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام قدار تھا۔ یہ زنا زادہ تھا۔ جب اس کی عمر 20 سال کی ہوئی تو اس نے تیر اندازی میں بہت مہارت حاصل کر لی۔ اس کے دل میں بھی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے کا خیال پیدا ہوا اور اس نے اس خیال کو پروان چڑھایا۔ اس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا، یہاں تک کہ اس کا رابطہ وہاں کی بادشاہ غنیزہ نامی عورت سے ہو گیا۔ یہ شخص قدار وہاں آنے جانے لگا۔ غنیزہ کے دل میں بھی اونٹنی کو قتل کرنے کے جذبات پرورش پا ہی رہے تھے کہ اسے ایک مضبوط ہم نوا مل گیا، جس سے اس نے یہ سمجھ لیا کہ اب کامیابی آسانی سے حاصل ہو جائے گی۔ قدار کا ایک دوست تھا جس کا نام مصدع تھا۔ یہ دونوں ایک ایک عورت پر عاشق تھے۔ قدار کی معشوقہ کا نام قطام اور مصدع کی معشوقہ کا نام اقبال تھا۔ یہ چاروں ہر شب ایک مقام پر جمع ہو کر شراب پیتے تھے اور عیش و عشرت کیا کرتے تھے۔ غنیزہ نے دونوں عورتوں قطام اور اقبال کو بلا کر ان سے کہا کہ تم دونوں ہمارا ایک ضروری کام کر دو۔ انہوں نے پوچھا کون سا کام؟ غنیزہ نے کہا صالح کی اونٹنی کو قتل کرنا ہے۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ آج رات جب قدار اور مصدع تمہارے پاس آئیں تو ان سے کہو ہم تمہیں اس وقت تک ہاتھ نہ لگانے دیں گے جب تک تم صالح کی اونٹنی کو قتل نہ کر دو۔ انہوں نے کہا بہتر ہے۔ چنانچہ جب رات ہوئی اور ان دونوں عورتوں کے پاس قدار اور مصدع آئے تو ان میں سے ایک نے کہا ہمیں پانی کی سخت تکلیف ہے، اگر کوئی مہمان آ جائے تو ہم اسے پانی بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ آج صالح کی اونٹنی کے پانی پینے کا دن تھا، ہمیں ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہو سکا۔ دوسری نے کہا کہ کاش کوئی مرد ہوتا جو اسے قتل کر کے ساری قوم کا دل ٹھنڈا کر دیتا۔ یہ سن کر یہ دونوں بولے یہ کون سی بڑی بات ہے، ہم اسے قتل کر دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ دونوں باہر گئے اور انہوں نے اپنے ساتھ کچھ اور دوستوں کو ساتھ لیا۔ یہ ٹوٹل 7 آدمی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو
ہو گئے۔ یہ 7 آدمی اس راہ میں چھپ گئے جس طرف سے وہ اونٹنی پانی پینے کے لیے جایا کرتی تھی۔ جب یہ اونٹنی پانی پینے میں مصروف ہوئی تو اس وقت ان لوگوں نے اس پر حملہ کیا۔ پہلے ایک پاؤں پر تیر مارا، پھر تلوار چلائی، پھر دوسرے پیر پر تلوار مار دی جس کی وجہ سے وہ منہ کے بل گر گئی۔ پھر تمام علاقے والے اس پر پھٹ پڑے اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کا گوشت آپس میں تقسیم کر لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جب قتل کر دی گئی تو اس کا بچہ بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ گیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو اطلاع ملی تو وہ پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ بچے نے جو ہی حضرت صالح علیہ السلام کو دیکھا تو وہ آنسوؤں سے رونے لگا اور 3 مرتبہ ماں کا حوالہ دیکھ کر چیخ ماری۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، اونٹنی کا بچہ 3 مرتبہ چیخا ہے، اب 3 ہی دن کی تمہیں مہلت ہے، 3 دن کے بعد تم پر عذاب کا نزول شروع ہو جائے گا۔ قرآن مجید کی سورہ ہود آیت نمبر 65 میں ارشاد ہوتا ہے، پورے 3 دن تک اپنے گھروں میں جس نعمت سے چاہو استفادہ کرو اور جان لو کہ ان 3 دن کے بعد عذاب الہی آ کے رہے گا۔ اونٹنی کے بچے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس پہاڑ کے شگاف سے اس کی ماں پیدا ہوئی تھی یہ اسی میں جا کر غائب ہو گیا، لیکن بعض نے کہا کہ ان لوگوں نے ماں کو قتل کرنے کے بعد اس کے بچے کو بھی قتل کر ڈالا۔ اور حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، تم لوگوں نے خدا کی مخالفت میں حد کر دی ہے، لہٰذا اب عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب لوگوں کو عذاب سے ڈرایا تو کوئی یقین نہیں کر رہا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سچ کہتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا، پھر اس عذاب کی علامت بتاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی علامت یہ ہے کہ ایک دن تمہارے چہرے زرد ہوں گے، پھر دوسرے دن سرخ ہو جائیں گے، پھر تیسرے دن سیاہ ہوں گے، اس کے بعد عذاب نازل ہوگا۔ پھر ایسے ہی ہوا، ایک دن ان کے چہرے زرد ہوئے اور دوسرے دن ان کے چہرے سرخ ہوئے جس سے یہ لوگ بہت گھبرائے اور رونے پیٹنے لگے، اور تیسرے دن ان کے نجس چہرے بالکل سیاہ ہو گئے۔ جب عذاب کے نمایاں آثار پیدا ہو گئے تو حضرت صالح علیہ السلام اپنے ایمانداروں کو ہمراہ لے کر شام سے فلسطین کی طرف چلے گئے اور وہیں مقیم رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد عذاب نازل ہونا شروع ہو گیا۔ ایک ایسی آواز آسمان سے آئی کہ اس نے ان لوگوں کے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور یہ سب کے سب مر گئے۔ قرآن مجید کی سورہ ہود آیت نمبر 67 اور 68 میں ارشاد ہوتا ہے، لیکن ظالموں کو سیہ آسمانی نے گھیر لیا اس طرح سے کہ یہ چیخ نہایت سخت اور وحشت ناک تھی۔ اس کے اثر سے وہ سب کے سب گھروں ہی میں زمین پر گر کر مر گئے۔ وہ اس طرح مرے اور نابود ہوئے اور ان کے آثار مٹ گئے کہ گویا وہ اس سرزمین میں کبھی رہتے ہی نہ تھے۔ اس کے بعد آسمان سے آگ برسی تھی اور سب کو جلا کر خاکستر کر دیا تھا۔ تو گائز یہ بھی ایک پیغمبر تھے۔ پہلے کے سمے میں جو پیغمبر لوگ جو آئے دنیا میں انہوں نے بہت پریشانی اٹھایا ہے، بہت پریشانی اٹھایا ہے۔ تو یہی کہانی تھا۔ آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ اچھا لگا تو میں چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں۔ ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں، جب تک کے لیے بائے۔